Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, today we will start our lecture number 32 from the physics of second year. Today we will start our new chapter, which is electromagnetism. Today's learning objectives are as follows. We will study what is magnet, what are types of magnet, define electromagnetism, how can we describe the magnetic field due to straight current carrying conductor. What is magnet? A magnet is derived from a Greek word magnesian stone. Magnet is an object which produces a magnetic field. This magnetic field is invisible, and this invisible magnetic field is responsible for the force with which a magnet attracts or repels other magnetic objects such as iron. Dear students, जिस तरह आप लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज अपने गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखता है, और जब कोई दूसरा चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इंटर होता है तो वो जो फील्ड की वजह से दूसरे चार्ज पे फोर्स लगती है, जो बेसिकली एक नॉन कांटेक्ट फोर्स होती है. यानी अगर ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं रखते तब भी ये एक्ट करेगी. तो इस तरह से मैग्नेट भी अपने गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और जब आप किसी दूसरे मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को उस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में लेकर आते हैं तो फिर जो है वो मैग्नेट दूसरे मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है, जैसा कि आयरन पे. टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स. मैग्नेट्स दो तरह के होते हैं. नंबर 1 इज परमानेंट मैग्नेट्स एंड नंबर 2 टेम्पररी मैग्नेट्स. द मटेरियल्स विच रिटेन देयर मैग्नेटिज्म वंस मैग्नेटाइज्ड. ठीक है, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि अगर आप इनको एक दफ़ा मैग्नेटाइज कर दें तो वो हमेशा अपनी मैग्नेटिज्म को बरकरार रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, रिटेन रखते हैं. इनको हम परमानेंट मैग्नेट्स कहते हैं. यूजुअली जितने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं जिनमें आयरन, निकल, कोबाल्ट है, या कुछ एलाइज हैं रेयर अर्थ मेटल्स के, या इसके अलावा एक लोड स्टोन, ठीक है, जो कि हिस्टोरिकली मैग्नेट के लिए एक बहुत अहमियत रखता है, जिसको हम एंड पे देखेंगे कि ये इस किस्म के जो मटेरियल से बनाए हुए, ठीक है, जो मैंने आपके सामने नाम लिया, यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के, या रेयर अर्थ मेटल्स के, एलाइज के, या कुछ नेचुरली अकरिंग मिनरल्स के मटेरियल्स हैं जो कि परमानेंट मैग्नेटिज्म को एग्जिबिट करते हैं. सिमिलरली देयर आर आल्सो टेम्पररी मैग्नेट्स. The materials which perform like a permanent magnet in the presence of magnetic field and lose magnetism in the absence of magnetic field, such as an electromagnet. Students, बहुत से ऐसे मटेरियल से आपका वास्ता पड़ा होगा कि जो कुछ देर के लिए आपको फील होगा कि ये मैग्नेट बन चुका है, लेकिन कुछ दिनों के बाद अगर आप देखेंगे तो वो नॉन मैग्नेटिक होगा. ठीक है, एक तो इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेट भी एक इसकी टाइप में शामिल हो जाती है. इलेक्ट्रोमैग्नेट ये होता है कि जब आप करंट गुजारते हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो मैग्नेट बन जाता है, और जैसे ही करंट स्टॉप होता है तो वो मैग्नेटिज्म लूज कर जाता है. ये भी एक टेम्पररी मैग्नेट है. इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अगर आपने एक परमानेंट मैग्नेट को आयरन के साथ जो है अटैच कर दिया है तो अगर आप आयरन भी मैग्नेट के तौर पे काम करेगा, लेकिन जैसे ही वो परमानेंट मैग्नेट आप हटाएंगे वो आयरन अगेन क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा. तो ये अलग बात है कि आयरन परमानेंट मैग्नेट में शामिल है, लेकिन उनको परमानेंट मैग्नेट के लिए बनाने के लिए प्रोसेस से गुजारा जाता है. एक दफ़ा उनको स्ट्रांगली मैग्नेटाइज किया जाता है. तो ठीक है. नेक्स्ट, लोड स्टोन के बारे में मैंने कहा था आपसे. लोड स्टोन एक मिनरल है. ठीक है, इसको इस तरह से भी स्पेल किया जा सकता है या इस तरह से भी स्पेल किया जा सकता है. ये बेसिकली मैग्नेटिज्म की हिस्ट्री इसी लोड स्टोन के साथ ही एसोसिएटेड है. ये मिनरल जब डिस्कवर हुई
تو اس وقت دیکھا گیا کہ یہ کچھ چیزوں کو اپنے ساتھ اٹریکٹ کر لیتی ہے، اٹیچ کر کے رکھ لیتی ہے، فار ایگزامپل آئرن یا اس کے علاوہ مختلف دوسرے میگنیٹک مٹیریلز سے. تو اس کے بعد 19 سینچری کے اینڈ تک تقریباً ہر مٹیریل کو ڈٹرمن کر لیا گیا تھا کہ یہ میگنیٹک پراپرٹیز شو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو آفٹر دا ڈسکوری آف کرنٹ اٹ واز فاؤنڈ دیٹ اے کرنٹ تھرو اے وائر کریٹس اے میگنیٹک فیلڈ اراؤنڈ دا وائر. تو اس کے کچھ عرصہ بعد جب کرنٹ ڈسکور کیا گیا تو سائنٹسٹ نے دیکھا کہ کرنٹ جس وائر سے گزرتا ہے تو اس وائر کے ارد گرد میگنیٹک فیلڈ سیٹ اپ ہو جاتا ہے. تو اٹ مینس کہ دیر از سم ٹائپ آف ریلیشن شپ بٹوین دا کرنٹ اینڈ میگنیٹک فیلڈ. تو یہیں سے ہمارے اس نئے چیپٹر کا جو ہے وہ نام بنا، دیٹ از الیکٹرو میگنیٹزم. ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ الیکٹرو میگنیٹزم کیا ہے. این الیکٹرک کرنٹ تھرو اے کنڈکٹر پروڈیوسز دا میگنیٹک فیلڈ اراؤنڈ اٹ. جب بھی کسی کنڈکٹر سے آپ کرنٹ پاس تھرو کروائیں گے تو وہ اس کنڈکٹر کی سراؤنڈنگ میں میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس کر دے گا. ٹھیک ہے، اور اس کی میگنیٹک فیلڈ کی شیپ کنڈکٹر کی شیپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اس کے بعد the branch of this magnetic effect of electric current is studied in electromagnetism. ٹھیک ہے، تو the branch of physics which deals with the relationship between electricity and magnetism is known as electromagnetism. تو electricity اور magnetism جب ان دونوں ورڈز کو کمبائن کیا گیا تو ہمارے پاس electromagnetism بن گئی، اور اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ ایسی برانچ آف فزکس ہے جو کہ ان دونوں کے آپس میں ریلیشن کو اسٹڈی کرے گی کہ کس طرح سے الیکٹرک کرنٹ سے آپ میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس کر سکتے ہیں، اس کی اسٹرینتھ کیا ہوگی، اس کی ڈائریکشن کیا ہوگی، اینڈ مینی مور. جی اسٹوڈینٹس، نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا، ہاؤ کین we describe the magnetic field due to straight current carrying conductor. The magnetic field is the region around a magnet or a current carrying conductor in which it can attract or repel other magnetic materials. Students, یہ magnetic field کی definition بھی آپ کو آنی چاہیے. Professor Hans Oersted firstly described the magnetic field due to current in the wire. ٹھیک ہے، پروفیسر ہینس اوئرسٹڈ جو کہ ایک ویل نون ہیں، انہوں نے فرسٹ ٹائم میگنیٹک فیلڈ کو ڈسکور کیا تھا جو کہ کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر کی سراؤنڈنگ میں موجود تھی. اچھا، اب اس کے لیے آپ بھی ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ اسی نوعیت کا کر سکتے ہیں. وہ ایکسپیریمنٹ دیکھیے گا. ٹیک اے کاپر وائر دیٹ پاسز ورٹیکلی تھرو اے ہاریزونٹل پیس آف کارڈ بورڈ. یہ آپ کے پاس ایک کارڈ بورڈ ہے، کہ گتا ہے آپ کے پاس. آپ نے یہ جو بلو کلر میں یہ آپ کو کاپر وائر نظر آ رہی ہے، آپ نے اس کاپر وائر کو اس کو فلیٹ حالت میں رکھ لیا کارڈ بورڈ کو، اور اس میں سے آپ نے اس کو پرپینڈیکولرلی پاس کروایا. اچھا اچھا، اس کے بعد پلیس اسمال میگنیٹ کمپس نیڈلز آن دا کارڈ بورڈ along the circle with the center at the wire. پھر اس وائر کو سینٹر سمجھتے ہوئے آپ نے سرکل کے along آپ نے جو ہے یہ کمپس نیڈلز رکھ دیں. اچھا، اب اس کے بعد آل دا کمپس نیڈلز، جب جیسے آپ جانتے ہیں سارے کہ جب اس نارملی ان کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے وہ نارتھ ساؤتھ کو انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہے، تو جو نیڈل ہوتی ہے اس کی. اچھا، جیسے ہی جب کرنٹ نہیں گزرے گا تو آبویسلی آپ جہاں بھی رکھیں گے تو تمام نیڈلز جو ہیں یہ سرکل کے along نارتھ ساؤتھ کی طرف ہی ڈائریکٹڈ ہوں گی. وین ہیوی کرنٹ پاسز تھرو دا کنڈکٹر، جیسے آپ نے اس کو بیٹری سے کنیکٹ کیا تو کرنٹ کی ڈائریکشن بھی یہ دیکھیں کنونشنل کرنٹ اس ڈائریکشن میں آئے گا، تو یہ ہیوی کرنٹ ڈاؤن ورڈ پاس کرے گا. جیسے ہی یہ پاس کرے گا تو اب نیڈلز کی ڈائریکشن جو ہے وہ چینج ہو جائیں گی. جو پہلے نارتھ ساؤتھ کی طرف ہر نیڈل تھی اب وہ چینج ہو کے کیا ہو جائے گی، ہر نیڈل کی ڈائریکشن along دا ٹینجنٹ ہو جائے گی ٹو دا سرکل. یعنی آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ نیڈل اس طرح سے الائن ہو گئی ہے کہ جیسے وہ سرکل کے اس پوائنٹ پہ ٹینجنٹ بنا رہی ہو. ٹھیک ہے، ٹینجنٹ ایسی لائن کو کہتے ہیں جو سرکل کو ایک لائن پہ میٹ کرتی ہے. اچھا، جیسے ہی کرنٹ کو سٹاپ کیا جاتا ہے تو وہ نیڈلز دوبارہ اپنی اوریجنل حالت میں واپس آ جاتی ہیں.
اب آبویسلی جو نیڈلز کی ڈائریکشن کا چینج ہونا کرنٹ کے گزرنے سے یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ دیر از سم ٹائپ آف میگنیٹک فیلڈ. ٹھیک ہے, تو کچھ میگنیٹک فیلڈ ہے جو اس کرنٹ کیرینگ کنڈکٹر کے اکراس پروڈیوس ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے ان نیڈلز کی ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے. جیسے ہی آپ اس کرنٹ کو سٹاپ کرتے ہیں تو وہ نیڈلز کی ڈائریکشن پھر دوبارہ نارملی وہی نارتھ ساؤتھ کو انڈیکیٹ کرتی ہے. اچھا, ایک اور چیز, اگر آپ اس میں کرنٹ کی ڈائریکشن کو ریورس کر دیں, بیٹری کی پولیرٹی آپ اوپر نیگیٹو کر دیں, آپ پازیٹیو, اب کرنٹ اوپر جائے گا. جیسے ہی کرنٹ اوپر جائے گا تو اگر نیڈلز کی ڈائریکشن فرض کریں پہلے اس طرف تھی تو اب وہ اپنی ڈائریکشن کو 180 ڈگری سے چینج کر لیں گے, ہوں گے ابھی بھی وہ ٹینجنٹ کے لانگ, لیکن اب وہ اگر پہلے ہر سرکل ایسے شو کر رہا تھا کہ وہ کلاک وائز ڈائریکشن میں ٹینجنٹس کو شو کر رہا تھا, تو اب وہ جو نیڈلز ہیں وہ اینٹی کلاک وائز شو کریں گے, اینڈ سو آن. ایگزامپل کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں, تو اس کو فردر دیکھیے جی. کچھ کنکلوژنز ہیں. A magnetic field is set up around the current carrying conductor. The lines of forces, یعنی magnetic lines of forces are circular, یہ سرکل کی شکل میں ہوتے ہیں. اسٹریٹ کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر کی بات کی جا رہی ہے. اینڈ دیئر ڈائریکشن ڈیپینڈز اپان دا ڈائریکشن آف کرنٹ, یعنی یہ سرکلز کلاک وائز بھی ہو سکتے ہیں, اینٹی کلاک وائز بھی. کس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ کرنٹ کی ڈائریکشن پہ. ہاؤ اینڈ دا میگنیٹک فیلڈ لاسٹ اونلی ایز لانگ ایز دا کرنٹ از فلوئنگ تھرو دا کنڈکٹر. جب تک کنڈکٹر میں سے کرنٹ جا رہا ہے میگنیٹک فیلڈ ہے, جیسے ہی آپ اسٹاپ کریں گے میگنیٹک فیلڈ ختم. اچھا, اب اس کے بعد ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی ڈائریکشن کیا ہے؟ کلاک وائز, اینٹی کلاک وائز, وہ سرکولر جو میگنیٹک لائنز آف فورسز ہیں وہ کون سی ڈائریکشن میں ہیں؟ تو اس کے لیے ایک رول ہے, اسے ہم رائٹ ہینڈ رول کہتے ہیں. یہ رائٹ ہینڈ رول یہاں پہ شو بھی کیا گیا ہے, پہلے اس ورڈنگ کو پڑھ لیں. If the wire is grasped in the fist of right hand, ٹھیک ہے, اگر اپنے رائٹ ہینڈ کی جو ہتھیلی ہے اس میں ایک وائر کو پکڑ لیں, ٹھیک ہے, with the thumb pointing in the direction of the current, اس طرح سے کہ آپ نے جو آپ کا اپنا تھمب ہے وہ کرنٹ کی ڈائریکشن میں رکھنا ہے. تو پھر یہ جو کرلڈ فنگرز ہوں گی, the fingers of the hand indicate the direction of the magnetic field lines, ٹھیک ہے. تو یہ اب کرلڈ فنگرز میگنیٹک فیلڈ لائنز کی ڈائریکشن کو شو کریں گی. اگر آپ کرنٹ کی ڈائریکشن کو چینج کر دیں گے تو یہ جو ایروز اس ڈائریکشن میں تھے اب وہ ایروز اس ڈائریکشن میں ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اس طرح سے چینج ہو جاتی ہے. تو یہ میگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے یہ رول ہے. اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا کہ رائٹ ہینڈ رول, لیفٹ ہینڈ رول بہت سے ہیں, آپ پڑھیں گے آگے بھی. تو جب بھی ان رولز کی بات کی جائے گی تو ہمیشہ کرنٹ کے حساب سے بات کی جاتی ہے. تو کرنٹ کی ڈائریکشن آپ نے کون سی لینی ہے؟ تو آنسر ہے کنونشنل کرنٹ کی ڈائریکشن. جی, کوشچن نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن 2, بے شک کر دیں آپ اسے, یا اپنے نام سے وہ نمبرنگ کے حساب سے آپ کرتے جائیں. ڈرائیو این ایکسپریشن فار دا فورس آن اے کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر ان اے میگنیٹک فیلڈ. نمبر 1 یہ بات آپ کو پتہ چل گئی کہ جب بھی کسی کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر کو, یعنی کہ کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر اگر ہے تو اس کے ارد گرد میگنیٹک فیلڈ ہوگی. اور آبویسلی اب وہ کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر جو ہے وہ میگنیٹ کے طور پہ بیہیو کرے گا. اگر آپ اس میگنیٹ کو کسی ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ میں رکھتے ہیں تو آبویسلی جب دو میگنیٹک فیلڈز آپس میں انٹریکٹ کریں گی تو دونوں کے اوپر فورس لگے گی, تو اس طرح سے کنڈکٹر پہ بھی فورس لگے گی. تو یہی بات کی گئی ہے کہ جب ایک کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر کو کسی دوسرے میگنیٹک فیلڈ میں رکھا جائے گا تو اس کے اوپر ایک فورس لگے گی. اب آپ نے اس آرٹیکل میں اس فورس کی میگنیچیوڈ کے لیے فارمولا نکالنا ہے اور اس کی ڈائریکشن کے لیے رول بتانا ہے کہ کس رول سے آپ اس کی ڈائریکشن کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے بھی ایک سمپل سا ایکسپیریمنٹ کیا جا سکتا ہے. وہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے کہ آپ نے یہ میگنیٹ لے لیے, یہاں پہ نارتھ پول ہے, یہ ساؤتھ پول ہے, یہاں پہ کنڈکٹر ہے. ویسے تو یہ کمپلیٹ سرکٹ ہوگا. فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں نا, لیٹ سے میں اس کو یہاں سے ایک وائر لے کے ادھر لے آتا ہوں, یہاں سے ایک وائر کنیکٹ کر کے یہاں پہ لے آتا ہوں, اور یہاں سے بیٹری کا پازیٹیو ٹرمینل, یہاں سے نیگیٹو, تو یہ کرنٹ کی فلو کی ڈائریکشن, یعنی ایک ایکسٹرنل سرکٹ سے یہ راڈ کنیکٹڈ ہے. یہ کنڈکٹر راڈ ہوگا جو کہ کرنٹ کو کنڈکٹ کر سکے گا. فار ایگزامپل یہ جو ریڈ چارج ہے, یہ ریڈ ڈاٹ ہے اور یہ ایرو ہے, یہ کرنٹ کی ڈائریکشن کو شو کر رہا ہے.
اور یہ جو بلو ہے یہ میگنیٹک فیلڈ. اب یہ میگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن کو ذرا سمجھیے گا. یہ نارتھ ہے اور یہ ساؤتھ پول ہے یہ والا دوسرا. ٹھیک ہے, تو ہمیشہ میگنیٹک فیلڈ نارتھ سے ساؤتھ کی طرف ہوتی ہے. جس طرح آپ الیکٹرک فیلڈ کہتے ہیں کہ اس کی ڈائریکشن ہمیشہ پازیٹیو سے نیگیٹو ہے, تو یاد رکھیے گا کہ جو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ بھی ہمیشہ نارتھ پول سے ساؤتھ پول کی طرف, تو یہ اس ڈائریکشن میں. تو اگر بلو ایرو سے شو کیا جائے تو ایک ایرو اتنا ہی کافی ہے. اچھا, اب فلیمنگ یہاں پہ لیفٹ ہینڈ رول لگتا ہے. ٹھیک ہے, رائٹ ہینڈ بھی رول بھی ہے. آپ کی بک میں لیفٹ ہینڈ رول ڈسکس کیا گیا تھا تو میں نے اسی کو ڈسکس کیا. اب لیفٹ ہینڈ رول کیا ہے؟ لیفٹ ہینڈ رول آپ کو یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے. آپ نے اپنی جو یہ تین, ٹھیک ہے, ان انگلیوں کو یعنی کہ تھمب کو, انڈیکس فنگر کو اور مڈل فنگر کو اس طرح سے ری ارینج کرنا ہے جیسے کہ یہ ہمارے ریکٹینگولر کوآرڈینیٹ ایکسز ہوتے ہیں, ایکس وائی زیڈ, یعنی تینوں ایک دوسرے پہ پرپینڈیکولر ہوں. یہ ایسے, یہ ایسے, یہاں پہ اینگل 90, یہاں پہ اینگل 90, اور ان کا آپس میں بھی آپ اینگل دیکھ سکتے ہیں وہ بھی 90. تو اس طرح سے آپ نے سب سے پہلے اپنی فنگرز کو ری ارینج کرنا ہے. اس کے بعد یاد رکھیے گا یہ جو آپ کے پاس ہے فورس کو, تھم ہمیشہ فورس کو ظاہر کرے گا. ہر رول میں یہ ڈفرینٹ چیز کو ظاہر کرتا ہے. جیسے آپ لاسٹ اس میں دیکھیں رائٹ ہینڈ رول جو آپ نے پڑھا تھا تو اس میں یہ تھم کس کو ظاہر کر رہا تھا, تو وہ کرنٹ کی ڈائریکشن کو شو کر رہا تھا. یہاں پہ اس رول میں یہ تھم کس کو شو کرے گا؟ فورس کی ڈائریکشن کو. اچھا, یہ جو مڈل فنگر ہے, سوری یہ مڈل فنگر, اب یہ مڈل فنگر کس کو شو کرتی ہے؟ کرنٹ کو شو کرتی ہے. اور یہ جو انڈیکس فنگر ہے یہ انڈیکس فنگر میگنیٹک فیلڈ کو. تو اس طرح سے ایک ترتیب یاد رکھنے کے لیے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں فادر, مدر, چلڈرن, ٹھیک ہے نا, پہلے پیرنٹس ہیں, پیرنٹس میں پہلے آپ فادر کو یہاں پہ وہ یاد رکھ لیں, پھر مدر, اور پھر یہ والی چلڈرن. تو فادر سے فورس, ایف سے فورس, مدر سے ایم سے میگنیٹک فیلڈ, اور چلڈرن سے سی سے کرنٹ. تو یہ بعض اوقات اگر بھول جاتا ہے تو اس انداز سے آپ یاد بھی کر سکتے ہیں. تو اچھا, اب آپ بالکل یہی کام یہاں پہ کریں. دیکھتے ہیں, فورس کو رہنے دیں, آپ ان دو کے along جو ہے نا اپنی فنگرز کو ایڈجسٹ کریں. اب میگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن میں ہم نے کون سی فنگر رکھنی ہے یہ دیکھ لیں. آپ اپنا لیفٹ ہینڈ نکالیں, ٹھیک ہے, اور لیفٹ ہینڈ کو جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اسی طرح سے پریکٹس کیجئے گا کہ آپ اپنے لیفٹ ہینڈ کی جو شہادت کی انگلی ہے, جیسے آپ انڈیکس فنگر بھی کہتے ہیں, وہ اس بلو ایرو کی شکل میں لائن میں رکھیں. آپ اپنے جو مڈل فنگر ہے, درمیانی انگلی جو ہے, ٹھیک ہے, جیسے چلڈرن سے آپ نے ظاہر کیا وہاں پہ, اس کو آپ رکھیں ان دی ڈائریکشن آف کرنٹ. تو تھم آٹومیٹیکلی آپ کا اپورڈ ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. اور یہی تھم کس کو شو کر رہا ہے؟ فورس کو. یعنی کہ اب اس کنڈکٹر پہ جو میگنیٹک فورس لگ رہی ہے اس کی ڈائریکشن کیا ہے؟ تو آنسر ہے وہ اپورڈ لگ رہی ہے. تو رول آپ نے بتا دیا. اس کے بعد اس کو ذرا یہاں پہ, یہ جسٹ کنسیپٹ کے لیے آپ کی جو پریویس بک تھی اس سے میں نے اس کو کٹ کیا تاکہ آپ کا تھوڑا سا مزید فلیمنگ لیفٹ ہینڈ رول بنانے کا جو ایکسپیرینس ہے وہ زیادہ ہو جائے. دیکھیے گا اس میں میگنیٹک فیلڈ جو ہے اپورڈ ہے. کرنٹ کی ڈائریکشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ, یہ راڈ ہے, یہ موویبل ہے, تو یہ پلس سے ایسے کرنٹ جائے گا پازیٹیو ٹرمینل سے, یہ اس ڈائریکشن, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس ڈائریکشن میں کرنٹ فلو کر رہا ہے. میگنیٹک فیلڈ اپورڈ ہے. آپ کو یہ ان دو کی ڈائریکشن چاہیے تھی فورس کی, آپ نکال لیں گے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے اگین آپ اپنی لیفٹ ہینڈ کو ذرا ساتھ ارینج کرتے جائیں جیسے جیسے میں بول رہا ہوں. لیفٹ ہینڈ کی جو آپ کی ہے یہ انڈیکس فنگر, شہادت کی انگلی, اس کو آپ رکھیں ان دی ڈائریکشن آف میگنیٹک فیلڈ یعنی اپورڈ, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ اپنی جو مڈل فنگر ہے, ٹھیک ہے, اس کو رکھیں ان دی ڈائریکشن آف کرنٹ. اور ٹھیک ہے, یہ آپ کی اگر آپ موبائل پہ دیکھ رہے ہیں تو یہ والی جو انگلی ہے یہ موبائل کے پرپینڈیکولر ہو جائے گی اور انورڈ, ٹھیک ہے. اور اگر آپ لیپ ٹاپ پہ دیکھ رہے ہیں تب بھی اسی طرح سے. تو اچھا, اب اس کے بعد جو تھمب ہے وہ آٹومیٹیکلی جیسے میں نے ایڈجسٹ کیا ہے وہ رائٹ ڈائریکشن میں, جہاں پہ یہ فورس کی ڈائریکشن جیسے آپ کو یہ نظر آ رہی ہے وہ اس ڈائریکشن میں آ جائے گا.
ٹھیک ہے. تو اب اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ ریل موویبل ہے اور اگر آپ اس میں سے کرنٹ گزارتے ہیں تو اس پہ فورس لگے گی اور یہ خود بخود موو کر کے اس ڈائریکشن میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. لاسٹ میں ایک آپ کو ویڈیو بھی اس پہ میں دکھا دوں گا جس سے آپ کو تھوڑا مزید کلیئر ہو جائے گا. جی, ڈائریکشن آف فورس آن دا وائر کین بی ڈیٹرمنڈ بائی فلیمنگز لیفٹ ہینڈ رول. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, آپ اس کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا. ڈائیگرام دوبارہ یہاں پہ آئی ہوئی ہے. پچھلے آرٹیکل میں یہ بنائے یا نہ بنائے, یہاں پہ ضرور بنائیے گا. اور اچھا, اب اس کی میگنیچیوڈ کو ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. ایکسپیریمنٹلی فاؤنڈ کیا گیا ہے کہ یہ فورس کرنٹ کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. کرنٹ کی یعنی جتنی زیادہ ہوگی میگنیٹک فورس اتنی زیادہ ہوگی. لینتھ جو کنڈکٹر کی آپ یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ جتنی زیادہ آپ رکھیں گے فورس زیادہ ہوگی. ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ آپ جتنی زیادہ رکھیں گے فورس اتنی زیادہ. ان تینوں فیکٹرز یعنی یہ تینوں فیکٹرز اس میگنیٹک فورس کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں. اگر آپ اس کمبائن کرتے ہیں ان تینوں پروپورشنالٹیز کو تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے. اگر آپ اس کو ایکویلٹی میں کنورٹ کرتے ہیں کانسٹنٹ آ جائے گا. اینڈ ایس آئی یونٹس اس کانسٹنٹ کی ویلیو کو 1 ایزیوم کیا گیا ہے, تو F از اکول ٹو آئی ایل بی یا آئی بی ایل. تو فرض کر لیں کہ آپ نے جو کنڈکٹر ہے اس کو پرپینڈیکولرلی میگنیٹک فیلڈ پہ نہیں رکھا بلکہ وہ کنڈکٹر میگنیٹک فیلڈ کے ساتھ کچھ اینگل بنا رہا ہے, تو اس کیس میں جو یہ فارمولہ ہے یہ آئی ایل بی کی بجائے آپ اسے آئی ایل بی سائن تھیٹا لکھیں گے, ویئر تھیٹا is the angle between the magnetic field and the conductor. اچھا, ان ویکٹر فارم میں سے آپ لکھ سکتے ہیں F vector is equal to I L vector cross B vector, یا F vector is equal to I L B sin theta n cap. اور یہاں سے آپ بتا سکتے ہیں کہ میکسیمم فورس کب ہوگی. آبویسلی جب تھیٹا 90 ہوگا. تھیٹا 90 کب ہوگا؟ جب یہ کنڈکٹر اور میگنیٹک فیلڈ ایک دوسرے پہ پرپینڈیکولر ہوں گے. ٹھیک ہے, 90. اور جب یہاں پہ پیرالل جب ہوگا تو ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ نے کنڈکٹر کو بھی اس کی ڈائریکشن میں رکھ دیا میگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن میں, تو پھر چاہے کرنٹ آپ جتنا زیادہ گزار لیں, اس کی لینتھ کو جتنا انکریز کر لیں, ٹھیک ہے, تو فورس جو ہے اس کے اوپر زیرو ہی ہوگی. اچھا, ایک اور چیز اس میں یاد رکھیے گا کہ لینتھ کے اوپر میں نے ویکٹر کا نشان ڈالا ہے. بیسیکلی لینتھ ایک اسکیلر ہے, لیکن یہاں پہ ہم لینتھ کی کون سی ڈائریکشن لیں گے؟ تو آنسر ہے کہ لینتھ کی آپ نے وہی ڈائریکشن لینی ہے جس ڈائریکشن کے along کنڈکٹر میں کرنٹ فلو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر رائٹ کی طرف فلو کر رہا ہے تو آپ رائٹ ڈائریکشن لے لیں گے لینتھ کی. اگر اپورڈ کر رہا ہے تو آپ لے لیں گے. لیفٹ کی طرف فلو کر رہا ہے کرنٹ تو لینتھ کی ڈائریکشن بھی لیفٹ ہی بن جائے گی. ٹھیک ہے, تو اسٹوڈنٹس اس کے ساتھ ہی یہاں پہ میں اسے کلوز کر رہا ہوں, کیونکہ آگے آپ نے میگنیٹک انڈکشن انشاءاللہ آپ کا نیکسٹ لیکچر سے ہم سٹارٹ کریں گے ساتھ میں. اور اس سے پہلے کہ میں اسے کلوز کروں, آپ ایک ویڈیو تھوڑی دیر کے لیے دیکھ لیں تاکہ آپ کو یہ فلیمنگ لیفٹ ہینڈ رول تھوڑا سا مزید کلیئر ہو جائے. دیکھیں, جیسے ہی آپ نے اس کو پازیٹیو ٹرمینل سے نیگیٹو سے دیکھیں, یہ ایک یہ دیکھیں موویبل, یہ انہوں نے اس طرح سے یہ اسمبلی بنائی ہے کہ نارتھ ساؤتھ پول کے درمیان یہ راڈ موویبل ہے. تو یہ فلیمنگ لیفٹ ہینڈ رول ہے. یہ نیچے مدر فادر جیسے میں نے آپ سے کہا تھا اسی طرح سے یہ فنگرز. اب آپ نے اس طرح سے یہ نارتھ سے ساؤتھ میگنیٹک فیلڈ ہوگی نیچے کر دیا ہے, کرنٹ کی ڈائریکشن ادھر تھی, تو یہ دیکھیں یہ ایسے آ رہا ہے تو فورس آٹومیٹیکلی اس ڈائریکشن میں ہوگی. تو دیکھیں گے کہ جیسے آپ رکھیں گے تو یہ جیسے جھولے کی طرح سے یہ ایک سوئنگ کی طرح سے یہ موو کرنے لگ جائے گا. ٹھیک ہے, یہ اس ڈائریکشن میں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, بہت شکریہ, اللہ حافظ.